बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, दुनिया 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना कर रही है और इस जंग में कौन किसके ख़िलाफ़ है इसका फ़ैसला वक्त कर रहा है। सिचुएशन ये है कि इस जंग के जो इफ़ेक्टी हैं वो अवाम हैं, क्योंकि उनके जहनों के साथ खेला जाता है, उनकी सोच के साथ खेला जाता है और उसको लेकर एक नई सिचुएशन क्रिएट की जाती है। ऐसी सिचुएशन जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ऐसी कन्फ्यूजन को क्रिएट करने से इस जंग को जीतने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जाता है कि जी सबसे ज़्यादा जो इसमें टारगेट एरिया है वो नौजवान नस्ल है पूरी दुनिया में। आज अगर पाकिस्तान की बात करें तो 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना पाकिस्तान को भी है। इसमें इंफॉर्मेशन की कमी एक रीज़न है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एक रीज़न है, फेक न्यूज़ एक रीज़न है। लेकिन अगर आप इन सबको टैग अलॉन्ग करें तो कहा यह जाता है जी क्योंकि एजुकेशनल लेवल लोगों के इतने हाई नहीं हैं या वो उस लेवल पर सोचते नहीं, दैट्स द रीज़न वो फेक न्यूज़ की मद में आने वाली हर खबर को मान भी लेते हैं और उस पर अमल दरामद भी शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो कमज़ोर है, क्या वो मजबूत है, और अगर वो कमज़ोर है तो फिर क्या तरीका होना चाहिए कि वो इस हद तक उसका लेवल अप हो जाए कि वो दुनिया में नंबर 1 और सेकेंडली ये जो 5th जनरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं इसका मुकाबला कर सके। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई हैव गॉट अ वेरी पर्टेनेंट पैनल फॉर दिस डिस्कशन। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं राजा यासिर हमायूं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं हायर एजुकेशन पंजाब के। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन, फॉर्मर चेयरमैन हैं हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब के। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज खुर्शीद, आप वाइस चांसलर हैं IIT यूनिवर्सिटी पंजाब के। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। राजा साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। 5th जनरेशन वॉरफेयर, सर कहाँ से आई ये वॉरफेयर, ये किधर से हमारे पास आ गई? हम पे हमला भी कर दिया और आज जब वो शायद काफ़ी फेज़ उसका गुजर चुका हुआ है तो हम आज इस पे डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, क्यों? देखें, दुनिया में जैसे कि आपको पता है कि मुख्तलिफ़ वक्तों पे मुख्तलिफ़ टाइम्स पे मुख्तलिफ़ इनकलाब आए हैं। ज़राई इनकलाब आया तो ज़राअत आई, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। ये जो दौर है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का दौर है और इस दौर में ज़ाहिर दुनिया एक कह लेंगे इतनी करीब आ गई, ग्लोबल विलेज जो है वो बन गया और इसी तरह इंफॉर्मेशन का पहुंचना जो है और सेकंड्स लगते हैं और एक नई खबर आ जाती है और लोगों तक पहुंच जाती है और उस सब के रीज़न्स तो सबको पता ही है, मेरा ख्याल उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और इसलिए ज़ाहिर है जब इस तरह की आपकी चेंज हो जाती है, रेवोल्यूशन आ जाती है, बहुत बड़ी चेंज आ गई गुज़िश्ता 30 सालों में। आप देखें तो किधर एक अखबार में ख़बर आती थी और अखबार को लोग कंट्रोल भी कर लेते थे और सारा कुछ, और अब क्या हालात बन गए। 80s को देखें और अब 30-40 सालों में हमारी ज़िंदगियों में हमने ये होते देखा है। ये जो इसको इन्फॉर्मेशन, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं ना, चाहे उसमें मीडिया का इस्तेमाल है या सोशल मीडिया का इस्तेमाल, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये ऑब्वियसली होना ही था, आ चुका है दुनिया, मतलब इसमें, और ना सिर्फ हम बल्कि वेस्ट इसका शिकार है। बिल्कुल, इलेक्शंस के रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं इसकी वजह से। बिल्कुल सही। प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ में आता हूँ। ज़रा ये जो एक मिथ है कि जी इसका इफ़ेक्ट जो है वो आम आदमी पर है, दूसरी तरफ कहा जाता है जी रियासत पर इसका इफ़ेक्ट है, इसको आप कैसे, पहले हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहा जाता है कि जी हम लोग अभी लास्ट में एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें कहा गया कि जी एक मिनिस्ट्री बना देनी चाहिए जो कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के ऊपर सिर्फ काम करे। सर इसका इफेक्ट ही जो है वो तो एक लेमैन है, एक आम आदमी है जिसके पास मोबाइल है और जो फेसबुक देख रहा है या जो सोशल मीडिया देख रहा है। इफेक्टिव मेरे ख्याल है इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस भी, और स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं खासकर, और कोई ये रैंडम नहीं है, इट इज़ स्पेसिफिकली प्लान किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ हैं ज़्यादा वल्नरेबल हैं, पाकिस्तान कैसा कंट्री है, जोग्राफिकली भी, जियोपॉलिटिकली भी, और अंदर से कल्चरली भी हम लोग काफ़ी डिवाइडेड डाइवर्सिफाइड कंट्री है, मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक, और यहाँ पे ये आसान टारगेट बन जाते हैं हम लोग। और जो एनिमी हमारा है, नोन है, पीपल नो कौन एनिमीज़ हैं, जो हमारा बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, तो हमें वल्नरेबल ज़्यादा बनाया जाता है। इसलिए हमारे ख़िलाफ़ ये वार हो रही है, ज़्यादातर स्टेट इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ हो रही है। तो ये मेरे ख्याल है बड़ा एक सीरियस मसला है
اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اسپیشلی پہلے اویئرنیس کریٹ کی جائے. بالکل سر, اویئرنیس سب سے بڑی بات اویئرنیس ہمارے ٹھیک معاشرے میں ہونی چاہیے. ڈاکٹر سرفراز سر, اس جنگ کو کس نے لڑنا ہے؟ کیونکہ جس طرح ہم نے بات کو سٹارٹ کیا انسٹیٹیوشنز, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک لے مین کا دماغ جب تک آپ پلیوٹ نہیں کریں گے, ایک را ذہن کو خراب نہیں کریں گے, آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. سو اس کی جنگ لڑنی کس نے ہے؟ کیونکہ ابھی تک یہ بھی ڈیفائن نہیں ہو رہا. کچھ کہتے ہیں انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں ہم کریں گے, لیکن اس کی افیکٹ ایک عام آدمی ہے. عام آدمی کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ جی تھینک یو جی, بہت اچھا سوال ہے. تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہم 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں, اور ابھی تک جتنی ہم نے ڈسکشن کی ہے, ہمارا فوکس یہی رہا ہے سورٹ آف جو مس انفارمیشن یا فیک نیوز اور اس طرح کی چیزیں جس کے اندر عوام کو بیسکلی گمراہ کرنا اور ان کو یا تو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے خلاف استعمال کرنا. تو ایک تو ہے کہ ہم نے اویئرنیس انکریز کرنی ہے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اٹیک کہ وہ انڈر اٹیک ہیں تو کہاں سے ہیں, کون سی پاسبلٹیز ہیں. اور دوسرا ایک ان کو اندر نا تھوڑا ہم نے کامن سینس کی اویئرنیس کرنی ہے, ٹھیک, کیونکہ بہت سارے اٹیکس ہوتے ہیں جو کہ سوشل انجینئرنگ پہ آج کل بیسڈ ہیں. تو اور پھر آف کورس یہ جو دوسرا ہے, یہ جو سائبر وارفیئر ہے, اس کے اندر جو نیشن اسٹیٹس انوالو ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر پھر بہت والنریبلٹیز ہیں. اور پاکستان جیسے ملک کی خاص طور پہ جو آپ چیزوں کو آن لائن لے جاتے ہیں, بینکنگ کو آن لائن لے جاتے ہیں اور چیزوں کو, تو اگر ایکچولی وار سچویشن ہو اور آپ کے وہ انسٹیٹیوٹس اٹیک میں آئیں تو پھر تو بہت ایک بالکل ہی فرق ڈسکشن ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. راز صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, انڈیویجول ہے ٹارگیٹ. یہ ہم سب کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ انڈیویجول ٹارگیٹ ہے, جب تک آپ اس ٹارگیٹ کو اچیو کریں گے آگے چیزیں خود چلیں گی. سر اب پاکستان پہ میں آ جاتا ہوں تاکہ ہم اس کو فوکس تھوڑا لے لیں. ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی سب سے زیادہ یوتھ ہے, کچھ 65% یوتھ ہے, اور ان کے دماغ کو پلیوٹ کرنا سب سے آسان ہے کیونکہ سب کے پاس موبائل ہے. ان کو جو آپ نے انفارمیشن دینی ہے انہوں نے اس کو کلیریفائی بھی نہیں کرنا, چیک بھی نہیں کرنا, اور انہوں نے شیئر اور اسپریڈس پہ لے جانا ہے. اس یوتھ کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, وہاں پر آپ کا کردار آ گیا. دیکھیے یہ اچھا سوال ہے, لیکن پہلے جو سرفراز صاحب نے بات کی نا, یہ آڈینس کے لیے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ضرور اس کو میں مزید ایلوسریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف جو ہے یہ سوشل میڈیا وارفیئر نہیں ہے, اٹس ویری براڈر کانسیپٹ. بالکل ٹرو. اس میں آپ کی سیکیورٹی بریچ, ہیکنگ, آپ کے, تو ہمیں 3 پرامپٹ اسٹریٹجی ہے. نمبر 1 تو ہمارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, جس میں اوبیسلی فوج سب سے آگے, لیکن ایون سول انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو ہیکرز کے حملوں سے بچانا, ان کو سائبر سیکیورٹی کی نہ صرف ہمارے اپنے لوگ تعلیم لیں, بلکہ جس طرح میں نے چپس کا ذکر کیا, تو پاکستان میں انڈیجنس پروڈکشن ہو, اپنے ڈیزائن ہاؤسز ہوں, اگر آپ نے واقعی سپر پاورز کا مقابلہ کرنا ہے. تو پہلی چیز تو یہ. دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے کی, میں اس پہ آ جاتا ہوں پہلے, کہ اسٹوڈنٹس کے جو ونریبلٹیز ہیں, بچوں کی, یوتھ کی, بالکل ہے, کیونکہ وہ دے آر ناٹ پراپرلی ایجوکیٹڈ. کیا کہ ہم خود بھی یہ یوز کرتے رہے نا. دیکھیں ہم نے لوگوں کو بیسیکلی جو اپنی میجورٹی پاپولیشن اس کو ایک طرح سے برین واش کیا. ہم نے بھی ان کو کوئی کریکٹ انفارمیشن نہیں دی کبھی. ہم نے کبھی ان میں سوچنے کی صلاحیت کو ڈیولپ نہیں کیا, ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ڈیولپ نہیں کیا, وہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائی. اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ وہ لکیر کے فقیر ہیں نا, جو میٹریکولیشن اسکول میں پڑھتے ہیں, پاکستان اسٹڈیز کے کریکلم کو سمجھتے ہیں, یہی حقیقت ہے, ہم نے یہ پڑھ لیا, بچوں کے دماغ میں ہم نے بٹھا دیا. اب جب ان کو جب خود سوچنے کی, انالائز کرنے کی چیزوں کو, سچویشنز کو, آپ کے اسکول ایجوکیشن سسٹم نے اس کو یہ سکھایا ہی نہیں ہے. ہائر ایجوکیشن میں بھی جا کے رٹے رٹے مار کے پاس ہو جاتے ہیں. یہی تو پرابلم ہے ہماری سب سے بڑی. ٹھیک. اور پروپیگنڈا کا شکار بھی جلدی ہو جاتا ہے. بالکل. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن میں یہ ایلیمنٹس ایز سون ایز پاسبل, آلدو میں خود 4 سال منسٹر رہا ہوں تو میں کیا کہوں کہ میں نہیں کر سکا, تو لیکن یہ بہرحال اس کو تو ایک نیشنل ایجنڈا ہوگا تو یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک. اپنے اسکولنگ سے ہی چینج کریں, ریولوشنلائز کرنا پڑے گا. ٹھیک. پروفیسر صاحب 2 چیزیں اس سے میں آگے لے کر چلوں, ایک ایجوکیشن آف دی پیپل, ایک, اور اس کے بعد ٹرسٹ ریلیشن شپ. ٹرسٹ ریلیشن شپ سر ہونا ایک عام آدمی کا سوسائٹی پہ, سوسائٹی کا حکومت پہ, حکومت کا ریاست پر. یہ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ آج 2022 میں ہم دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ میں تھوڑا سا اس پہ یہ کروں گا کہ ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ ٹیکنالوجی پہ ہوئی ہے. ٹیکنالوجیکل میں چاہتا ہوں اس کا ایک پولیٹیکل ڈائمینشن بھی ہے, جی, کہ جو افیکٹ ہمیں کرتا ہے زیادہ پاکستان پہ. ہم لوگ ایک ولنریبل کنٹری ہے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. ہمارے پیچھے بہت سے فورسز ہیں جو ہمیں ڈی مورلائز, ڈی سینٹرلائز کرنا چاہتے ہیں ملک کو. وہ قبضہ تو نہیں کرنا چاہتے, لیکن کم از کم ہم کو اتنا رکھیں کہ وہ اسٹیبل نہ رہے.
تو دیر فور دیر سپورٹ دوز گروپس جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, جو ہمارے کچھ ہیں گروپس جو انٹائی اسٹیٹ بھی ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں گروپ جو انٹائی نیشنہڈ ویلیوز پہ بھی ہیں. اسٹیٹ کے خلاف کم ہے لیکن گورنمنٹ کے خلاف یا سوسائٹی کے خلاف کافی ہیں. تو میرا خیال اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ اویئرنیس پیدا کی جائے کہ یہ پولیٹیکل پروسیس بھی چل رہا. اوکے, آفٹر آل میں 2-3 لٹریچر میں نے پڑھا ہے کہ جیسے یوگوسلاویا کے جو ڈاؤن فال تھا, شری لنکا کا جو تھا, اس کے اندر یہ بڑا کافی استعمال ہوا ہے. ٹرو, کہ یہ اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈس انفارمیشن بھی دی گئی. ٹھیک, یوگوسلاویا تو بہت بڑا فیلئر تھا نا جو ایک زمانے میں. تو میرا خیال ہے یہ اس کو بھی سمجھنا پڑے گا, ہمارے ملک کو بتانا پڑے گا ہمارے یا لوگوں کے ہمارے ملک میں کس قسم کے ڈینجرس ہو سکتے ہیں اور آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سرفراز, جو ابھی میں پہلے بات کر رہا تھا, ایک ڈسکنیکٹ ہے, ایک کمفرٹ زون نہیں ہے, ایک ٹرسٹ لیول نہیں ہے, ایک جو لنک پورا بننا ہے, ایک چین بننی ہے نا جی, عام آدمی, حکومت, ریاست, اور یہ پوری چین بننی ہے, وہ ہر جگہ سے ڈسکنیکٹ ہوا ہے. اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے اور کون کرے گا, اس کی اونرشپ کس کے پاس آئے گی؟ یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے. تو بچے اوور آل ایٹ لیسٹ اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح آپ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں تو آپ کے امپلائیز ہیں, تو آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے. تو اگر انڈیویجولز بھی اپنی رسپانسبلٹی دیکھیں اور اپنا بیہیویئر دیکھیں اور اپنا ان کا سپروائزر کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے, اور جو ان کے نیچے ہیں سبارڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ. ٹھیک, تو ایک تو یہ ہے کہ آپ انڈیویجول لیول کے اوپر اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اوور آل سوسائٹی کو تھوڑا جسٹس سسٹم بھی پرووائڈ کرنا چاہیے جس کے اوپر وہ ٹرسٹ کر سکیں. اوکے, تو بہت سی پرابلمس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یار اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو میں کس طریقے سے جو میرا حق چھینا گیا ہے واپس لوں گا. تو اس کی تو پھر کسی لیول پہ تو گورنمنٹ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے نا کہ بیسک ایسی فاؤنڈیشن دیں کہ لوگوں کو کانفیڈنس ہو کہ ہم نے جائز کام کرنے ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اوکے, اور پھر ایک اور آف کورس اس کے اندر پاورٹی کا بھی ایلیمنٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب پھر پاورٹی ہوتی ہے تو پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پاسبل ہی نہیں ہوتی ہیں. تو اوور آل لائک یہ جو ٹرسٹ کی بات ہے نا, اس کو فکس کیسے کرنے کے بہت سے ڈائمینشنز ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو اسی طرح ٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے کہ آپ کا اینمی کون ہے. ایگزیکٹلی, اور اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور کیونکہ وہاں سے بیسکلی ڈیفینس کا میکنزم شروع ہوتا ہے, جو ساری سیکیورٹی ہے نا وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ پہلے آپ. دس پرٹیکولر کیس ففتھ جنریشن میں ان نون اپیرنٹلی فیس لیس. بالکل, ہاں جی. تو اس کے اندر پھر یہ ہے نا کہ آپ اپنی تھوڑی والنریبلٹیز کا انالائز کریں کہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر آپ والنریبل ہیں, جہاں سے اٹیکس آ سکتے ہیں. تو اس میں یہ فرق نہیں پڑتا کہ ایکچولی لیٹس سے کس ملک کی طرف سے آ رہا ہے, کیونکہ ڈیمیج تو اس نے وہی کرنا ہے آپ کو. بالکل ٹھیک. تو اس لیے نا بات یہ ہے کہ آپ کہاں کہاں سے اٹیک ہو سکتے ہیں اور وہاں آپ کیا ڈیفینسز ڈپلوائے کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ تھوڑا سا ٹرسٹ سے فرق ہے بٹ ریلیٹڈ ہے, کیونکہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ آپ کا ٹرسٹ وردی کون ہے اس کانٹیکس میں, وار فیئر کے کانٹیکس میں فرینڈ کون ہے اور فو کون ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویوز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جس وقت بریک سے گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی راج صاحب, اسٹیٹ جس کو ہم لوگ ریاست کہتے ہیں, یہ ایک آئیڈیا ہے. لوگ تو خیر آج کل ریاست کی ڈیفینیشن دوسری کر رہے ہیں. علاقہ, آبادی, حکومت, قوانین اور اس پہ عمل درآمد, یہ ایک ریاست بنتی ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اس پوری ڈسکشن میں جو ابھی تک ہم نے فرسٹ پارٹ میں کی ہے, ڈسکنیکٹ ہر لیول پر آیا ہوا ہے. ٹرسٹ لیول, مس ٹرسٹ ہر لیول پر ہے. آپ سیاستدان بھی ہیں, آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, آپ تمام لوگ ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں. ایک بڑا کلیدی کردار ہے ہمارے انسٹیٹیوشنس کا کہ ہم کیسی بریڈ نکال رہے ہیں, ہم کیسی ایجوکیشنل لیولز لے کر آ رہے ہیں. اس کو اگر آج آپ کمپیئر کریں اس ففتھ جنریشن وارفیئر پہ, آر وی ریڈی فار اٹ, آر وی کلوز ٹو اٹ, یا وی ڈونٹ ایون نو واٹس ہیپننگ. جی فرینکلی اسپیکنگ وی ڈونٹ ایون نو واٹس ہیپننگ, جو جنرلی حالات ہیں. اور سب سے پہلے کیونکہ ہمارے ملک میں جو ایک انسٹیٹیوشن کہہ لیں وہ تو فوج ہی ہے, اور ان کے اللہ کرے کہ اسٹرانگ ہو سائبر سیکیورٹی کے معاملات, انکلوڈنگ اس کو کنٹرول کرنے کی انفارمیشن. ادروائز تو ایز اے نیشن وی آر ناٹ ریڈی فار اٹ. ٹھیک ہے, نہ عوام کو سمجھ ہے کہ کیا ہو رہا ہے.
ایک لیکن چیز جو میں نے تھوڑی پازیٹیو دیکھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انٹالرنس بڑھ گئی ہے بہت معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، سوری، انٹالرنس بڑھ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ٹالرنس بھی بڑھ گئی ہے. اوکے. اور بہت ساری جو پرابلمز ہیں، لوگوں کی جو فرسٹریشنز ہیں، وہ سوشل میڈیا تک محدود کر دیتے ہیں. وہ اپنا وہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی وہ کتھارسس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نکال لیتے ہیں، اور ایکچوئل وائلنٹ ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں میرے خیال میں. اوکے. اور جس کا اس میں رول ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز کا، اسٹیبلشمنٹ کا، تو میرا خیال ایک پازیٹیو رول رہا ہے آن اے پازیٹیو سائڈ. اب جو ایک بلوچستان کا مزدور ہے اس کے اور پنجاب کے مزدور کے حالات میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. غریب آدمی تو غریب ہوتا ہے، اس کو تو مین پرابلم وہی ہے. لیکن بلوچستان کے مظلوم کو یا مزدور کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا اس نام پہ کہ تم کیونکہ بلوچی ہو اس لیے تمہارے یہ حالات ہیں. بالکل. تو اب ظاہر ہے جو جس طرح سرفراز صاحب نے بات کی کہ ناانصافی ہے معاشرے میں، جب تک یہ ناانصافیاں نہیں ختم ہوں گی، ہیوز اور ہیو ناٹس کا فرق جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، تو ایکسپلائٹیشن آسان ہو جائے گی آپ کے مخالفوں. ویری رائٹ، ویری رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے ویکسٹ لنک اس وقت، میں اب وہ ایک انڈیویجول سے نکل کر نا معاشرے پہ آ گیا ہوں، کیونکہ آپ کا معاشرہ ایک ویکسٹ لنک اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے، جو اور ویکسٹ لنک وہ ہے اس لیے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس کا رزلٹ اپنی مرضی کے مطابق ان 5th جنریشن وارفیئر. سر اس کے اندر اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور لیول آف ایجوکیشن، اس کو کیسے آپ کنیکٹ کریں گے؟ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جو بات کر رہے ہیں 5th جنریشن وارفیئر کی، اس کو اگر ہم رکھیں سامنے اور دیکھیں ہمارے انٹرنل کانفلکٹس کیا ہیں جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اس کے لیے ہم نے ابھی تک دیکھا کہ بہت کم سوشولوجیکل اسٹڈیز ہوئی کیوں ہمارے اتنے ڈفرینسز ہو رہے ہیں، اس کی کیا فیکٹرز کیا ہیں، وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے پاورٹی ہے اور ڈفرینشیشن انکم ہے، انجسٹسز ہیں، میجر فیکٹر تو وہی ہیں، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت کم ہے لوگوں میں. اس انڈرسٹینڈنگ اگر ہو جاتی ہے تو ہمارے 5th جنریشن وار اٹیک جو کر رہے ہیں ان کا پہ اثر نہیں پڑے گا. اگر ہم سمجھنے لگیں کہ ہمارے اصول کیا ہیں اور اس کو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ دیں، تو وہی لوگ اٹیک کر رہے ہیں باہر سے، ان کو دیکھتے ہیں ہماری ویکنیسز کیا ہیں، ان ویکنیس کو پھر اٹیک کیا جاتا ہے نا، کہ ڈفرینسز کو جو ہو رہی ہے اس کو اٹیک کرتے ہیں. جب تک وہ اگر ہم انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں تھرو اسٹڈیز، تھرو ڈسکشنز اینڈ ڈبیٹس آن ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، وہ ہمارے پاس بہت کم ہے، اس کو بہت زیادہ ہونا چاہیے. بالکل. سرفراز صاحب، اس ساری یہ 5th جنریشن، کیا فوجیں یہ جنگ لڑیں گی؟ کیوں؟ بیکاز ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ایجوکیشن لیول ہمارا اتنا بہتر نہیں، اس لیے ہم لوگ یہ چیز بھی اٹھا کر فوج کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ جی آپ ہی کچھ کریں گے تو ہوگا، جبکہ ایشو کہیں اور پر ہے. اس کو آپ ہاؤ ڈو یو اینالائز دیٹ؟ ہاں جی، بہت اچھا سوال ہے. آئی تھنک اگین اگر ہم تو براڈ سینس میں دیکھیں نا 5th جنریشن وارفیئر، تو فوج کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، خاص طور پہ جو سائبر وارفیئر. اگین جب نیشن اسٹیٹس انوالو ہوتی ہیں تو وہ تو پھر فار ایگزامپل اگر آپ کی وہ تھرو سائبر اٹیکس آپ کی ملٹری انسٹالیشنس ٹارگیٹ کرتی ہیں، تھرو سائبر اٹیکس وہ آپ کا یہ جو پاور گریڈ ہے اس کو اٹیک کر دیتی ہیں، یا تھرو پاکستان کے کیس میں اگر نیوکلیر سائٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، سائبر اٹیک ہوتا ہے، تو تو ملٹری کا تو بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے جو کہ اوور آل تو پکچر میں ہے. لیکن اب ہیونگ سیڈ دیٹ، جو رسپانسبلٹی ہے یونیورسٹیز کے اوپر، فار ایگزامپل لائک میں کیونکہ ایجوکیشن سائڈ سے ہوں، تو یونیورسٹیز کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ ایک تو یہ کہ جب اب آج کل کے آپ کریکولم دیکھیں تو اس کے اندر نا اس میں فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ کا میجر کیا ہے یا آپ کس سبجیکٹ کے اندر ڈگری لے رہے ہیں. آپ کو کچھ بیسک اویئرنیس ہونی چاہیے آج کے معاشرے کے بارے میں، سوشل میڈیا کے بارے میں، اور ان اسپیسیفک لائک 5th جنریشن وارفیئر کے بارے میں. تو یہ تو ریگارڈلیس آف میجر ہونی چاہیے نا، جو کہ میں بھی پہلے سال میں ساروں کو ایجوکیٹ کیا جائے. اور اگین بہت ساری چیزیں جو فال بیک کامن سینس پہ، اور جیسا پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ ویکسٹ لنک، یہ نا سیکیورٹی کے اندر بھی ایک لائک جو آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے نا، تو عام طور پہ بہت چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی مشکل ہوتی ہیں بریک کرنی، لیکن سیکیورٹی کی بھی بریچ عام طور پہ ویکسٹ لنک یوز کر کے ہوتی ہے، اور بہت سارے کیسز میں ویکسٹ لنک ہیومن ہوتا ہے. تو رسپانسبلٹی یونیورسٹیز پہ بھی ہے، آرمی پہ ڈیفینیٹلی ہے، اور بہت میجر لیول پہ ہے. جو ویک ملک ہیں جن کے پاس اتنی ٹیکنالوجیکل اویئرنیس اور ایڈوانسمنٹس نہیں ہیں، وہ ایکسٹریملی والنریبل ہیں. ٹھیک، کیونکہ اگین آپ کا اگر بینکنگ سیکٹر اٹیک ہوتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں. راز صاحب، ایک تو یہ ویو پوائنٹ ہے، ایک ہے کہ ہم لوگ ڈیوائیڈڈ، ہم لوگ ان ایکول ہیں، ہم لوگ ایک پولرائز سوسائٹی ہیں، اور ہم لوگ ایک انجسٹ سوسائٹی ہیں. اس میں آپ اس جنگ کو لڑنے جا رہے ہیں
جہاں پر یہ ساری چیزیں گراؤنڈ پر ہیں اور اس کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا. آپ کا جو پولیٹیکل ڈفرینس ہے وہ اس حد تک ہو گیا ہے کہ لوگ 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست بھول گئے ہیں. اس کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیں جہاں تک پولیٹیکل ڈفرینسز کی بات ہے نا, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرینکلی اسپیکنگ جو اس کا پازیٹیو پوائنٹ ہے, میں ٹی وی پروگرام میں اکثر بات کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہم نے کسی کارکنوں کو لڑتے ہوئے اب نہیں دیکھا. حالانکہ مجھے 60s کی پالیٹکس بھی یاد ہے, یاد تو نہیں سنی, آبویسلی پڑھی ہے, تو لوگ گولیاں مار دیتے ہوتے تھے ایک دوسرے کو, رائٹ. نواب کالا باغ کے دور میں کیا ہوتا تو امپروومنٹ تو ہے, ایسے نہیں آپ کہہ سکتے کہ سب کچھ نیگیٹو ہی ہو رہا ہے. اگر لوگوں کو لگتا ہے ایکسٹریمزم بہت بڑھ گیا کہ فیس بک پہ ایک دوسرے کو پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکن ایک دوسرے کے خلاف لگے رہتے ہیں, تو ایک بار بری بات نہیں ہے. میرا خیال ہے فریڈم آف اسپیچ ہے, لگے ہوئے ہیں بس ٹھیک. آپ کے میں نے ایک چیز جو امریکہ میں سیکھی کہ ہاتھ نہیں لگانا, منہ سے جو مرضی بول لو. تو سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی نہیں, میں نے نوٹ کیا کہ میرے ساتھ اپنے ساتھ ہو چکا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو میں جانتا ہوں جب سوشل میڈیا پہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں میرے خلاف, جب سامنے آتے ہیں تو بالکل اسی طرح اسمائل کر رہے ہوتے ہیں. صاحب اچھا ہے تو ایکچولی تو اس لیے وہ مجھے اتنی پریشانی نہیں ہے پولیٹیکل سائڈ پہ. یہ جو ڈویژن جو میں نے عرض کی نا کہ یہ ڈویژن جو ایکسپلائٹ ہوتی ہے, اصل تو سوشل پہلے ہوتی ہے. ایکسپلائٹ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ پرابلم سوشل ہیں اور ہیوز اور ہیو ناٹس کے. پھر میں ریپیٹ کروں گا, غریب اور امیر کی ہیں, ٹھیک, اشرافیہ کی ہیں, ان لوگوں سے جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان سے. تو اس کو ایکسپلائٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کسی بھی نام پہ, دشمن کے لیے اس بیس پہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, ایجوکیشن سسٹم اور انسٹیٹیوشنز کیسے ہیلپ آؤٹ کریں گے کنسالیڈیٹ کرنے میں اس میں, کیونکہ اب کردار وہ حکومت, اسٹیبلشمنٹ, فوج, اب ذرا ہم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب پیور کیونکہ آپ کی یوتھ آپ کی اسکول کالج یونیورسٹی سے نکل رہی ہے, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ اب ذرا. ہمارا جو سب سے بڑا مسنگ پوائنٹ ہے وہ رول آف انسٹیٹیوشنس کا ہے, اکیڈمک انسٹیٹیوشن. وہ ان کو چاہیے ڈاکیومنٹیشن کریں, انالیسس کریں, لے کر آئیں سامنے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں کس طرح. فار ایگزامپل آج کل بہت بڑی کیمپین چلی تھی آرمی کے خلاف, سوشل میڈیا میں آرمی کے خلاف بولنا شروع کیا. پہلے نہیں ہوتا تھا. تو کہاں سے آئی, کس نے کی, اور کیوں یہ ہو رہا ہے, اس کی انالیسس ہونا ضروری ہے. ایکسٹریمزم پہلے بھی تھی لیکن اب یہ کیوں بڑھ رہی ہے, اس کا ایک انالیسس. میں نے کبھی بھی اکثر کہتا ہوں کہ سوشیولوجیکل اسٹڈیز ہماری بہت کم ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں. جب تک وہ ہم سمجھیں گے نہیں تو یہ کس قسم کی جو یہ لوگ, یہ انٹرنل نہیں, یہ باہر سے آ رہی ہیں. جس نے بھی یہ اسکیم شروع کیا انیماسٹی ود آرم فورسز اور انسٹیٹیوشن, یہ وہ لوگ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, سچویشن ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ایکسپلائٹر کون ہے یہ بھی سمجھنا سے بتانا پڑے گا اسٹوڈنٹس کو کہ اکیڈمیا کی کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے آ رہا ہے. اس لیے کہ انٹرنلی ہم لوگ اس پہ نہیں پراپرلی انگیج ہیں, یونائٹیڈ نہیں ہے, اس لیے ہم اس پہ وکٹم بن جاتے ہیں آرام سے. تو اس کی اسٹڈی ہونا میں نے سمجھتا ہوں بہت اکیڈمیا کا رول اس لیے کہ اسٹڈی اور ٹریننگ اس کی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک ری بلڈ کرنی ہے سوسائٹی جس میں ہم نے روبوٹس نہیں بنانے, ہم نے ہیومنس کو گروم کرنا ہے انٹو اے بیٹر ہیومن بینگس. سر اس کے اندر آپ لوگوں کا کردار بڑا اہم ہے. somebody likes it or does not, بٹ آپ لوگوں کا رول بڑا, آپ کے انسٹیٹیوشنس کا رول بڑا اہم ہے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے باقی ساروں کو چھوڑ کے سب سے بیسک یہ آتا ہے کہ جی ان کی بیسک کوالیفیکیشنس کیا چل رہی ہیں, لوگوں کی آپ کی بیسک گرومنگس کہاں کی ہیں, اس کے اوپر آپ لوگ کیا کریں گے اب؟ جی بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے, اور خاص طور پہ نا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, لائک ایک جو آپ نے بات کی نا کہ انسانیت کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. اور یہ اب ہمیں نا تھوڑا سا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لگتا ہے کہ آبویس ہیں, لیکن ایک زمانے میں ہوتا تھا نا آپ کی تربیت گھر میں ہو جاتی تھی, اور اب جس طرح کی وہ ہر بچے کے پاس ڈیوائس ہے اور وہ اپنے چیز پہ لگا ہوا ہے, اتنا پیرنٹس کے ساتھ بھی اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہوتا کہ جو پرانے زمانوں میں جس طرح کی تربیت پیرنٹس کر سکتے تھے اب کر سکیں. تو اب یونیورسٹیز کی اوبیسلی یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ دوبارہ نا تھوڑا لوگوں میں پیدا کریں انسانیت کا کانسیپٹ اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا. اور لیکن کچھ یہ بھی ہے کہ اوور آل ہماری سوسائٹی کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایز اے سوسائٹی بھی ہم بیہیویئر اپنا تھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا فیوریبل کریں اور فیوریبلی ایک دوسرے کو دیکھیں بجائے کہ سروشاکی نظر سے دیکھیں. تو وہاں سوسائٹی کا رول بھی ہے, لیکن یونیورسٹیز کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یونیورسٹیز ایون کورسز کے اندر یہ کرا سکتی ہیں. اور اگر واپس آتے ہیں اسی 5th جنریشن وارفیئر کی طرف, اور خاص طور پہ آئی ٹی کے کانٹیکس میں جو کہ آئی ٹی یونیورسٹی کا ایک مین فوکس ہے, تو ہمارا تو جو فار ایگزامپل ایک کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ ہے جس کے اندر ڈگریز کراتے ہیں ادر ڈپارٹمنٹس کے علاوہ, تو اس کے اندر تو بہت ہی میجر رول ہے یہ سائبر وارفیئر کی سائڈ کے اوپر
कंप्यूटर सिक्योरिटी की साइड के ऊपर और साइबर क्राइम की साइड के ऊपर, और उसके अंदर एक बेसिक कोर्स होता है, उसका नाम है एल्गोरिदम्स। तो वो फाउंडेशंस होती हैं जो कि हम मेरे ख्याल में इंजीनियरिंग के अंदर भी पढ़ाई जानी चाहिए। उससे पर लोगों के अंदर ये जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी की साइड पर आना होता है उनके अंदर फिर ये अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है कि इवन लाइक यू नो जो बेसिक जिस तरह ये साइफर्स की बात होती है, उनके पीछे साइंस क्या है, और उनको फिर कोडिंग और डी कोडिंग के बारे में बात होती है। तो ये चीज़ें एटलीस्ट साइंस वाली साइड के ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर लोग जो आपकी इवन जो कॉमन बच्चा है जिसका काम साइबर सिक्योरिटी नहीं भी है, वो भी जब कंप्यूटर इस्तेमाल करता है तो उसके पास इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक ईमेल आई है तो उसको किस तरह सेफ तरीके से हैंडल करना है। बिल्कुल। तो यू नो एक तो है कि इंसानियत होनी चाहिए, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा रोबोट्स नहीं हमने बनाने, बिल्कुल। और आजकल जिस तरह वो बच्चे डिवाइस के ऊपर लगे होते हैं, ज़्यादा ट्रेंड यही है कि वो रोबोट ही बन रहे हैं, तो उससे इनको जो डिटैच करना है। लेकिन एट द सेम टाइम दुनिया इसी तरफ जा रही है कि साइबर हर जगह पे है। बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी राज साहब, राइट स्ट्रैटेजी अब क्या होनी है? लास्ट सेगमेंट में है, हमें सोशल साइंटिस्ट भी चाहिए, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चाहिए, और जिस तरह अभी सरफराज साहब भी कह रहे हैं, हमें लोगों को, अपनी यूथ को ये समझाना भी है कि ये क्यों ज़रूरी है, बिकॉज दुनिया अब आगे चली गई है, हमारा वॉरफेयर का जो मॉडल है वो चेंज हो गया है। अब जंगें ज़मीनों पर नहीं लड़ी जाएंगी, अब जंगें यूँ लड़ी जाएंगी। इस अंडरस्टैंडिंग के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी आप लोगों को। आप लोगों ने किया है नहीं किया वो एक और इशू है, लेकिन आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्या करेंगे? देखिए 3 pronged है ना चीज़। सबसे पहले तो आपको एक्सपर्ट्स चाहिए जो खुद इस तरह की वॉर लॉन्च भी कर सकें। ट्रू। और उसके लिए आपका जो करिकुलम है उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। आपके ग्रेजुएट्स कंप्यूटर साइंस की है, बिल्कुल IT की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें आपको इस लेवल के लोग पैदा करने पड़ेंगे जो वाकई AI के एक्सपर्ट्स हों। और वो AI 3 महीने के कोई कोर्स से AI नहीं आती। बिल्कुल अंडर ग्रेजुएट डिग्री में भी आप करके और स्पेशलाइजेशन करते हैं डेटा साइंसेस में या AI में या किसी चीज़ में, तो आपको एक टीम तैयार करनी है जो बड़ी तादाद में, जो कि आपके वॉरियर्स हों। ठीक। दूसरा, हमने बात की कि स्टूडेंट्स को तालीम इस तरह की देनी है कि वो टैकल कर सके, उनको समझ आए कि सही क्या है, गलत क्या है, गलत न्यूज़ का शिकार ना हो जाए। अपनी कौम को अवेयरनेस देनी है। अच्छा, ये मैंने बात वैसे देखी कि हमारी कौम में इवन जो आप गांव में भी चले जाए ना, तो ये सियासी अवेयरनेस लोगों को बहुत ज़्यादा सियासी आ गई है, वो तो ठीक हो गया। तो उससे ये फ़ायदा ही होगा लॉन्ग टर्म में हर तरह से। आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी, मतलब आप पिंड में भी चले जाए, लोग कहते हैं अमरीका है चांद है जी असल या रूस है कर रहे हैं। सब तीसरा जो सबसे डॉक्टर साहब ने पहले बात की कि हमें इश्यूज देखने हैं कि हमारे वीक पॉइंट्स हैं क्या, वीक लिंक्स क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको सोशली हैंडल करने की ज़रूरत है। किन चीज़ों पे हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है। ऑल्दो फ्रैंकली जब से पाकिस्तान बना है तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनको हैंडल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 4 मुख्तलिफ हम ज़बानें बोलने वाले, 4 कम अज़ कम, मे भी उससे भी ज़्यादा मिनिमम, तो इन सारों को एक इकट्ठा हमने रखा हुआ है ना, मतलब किसी ने तो रखा हुआ है, ऐसे नहीं कि ये खुद ब खुद है। और तोड़ने वाले तोड़ना भी चाहते हैं, तो अल्लाह ने बचाया हुआ है और किसी के ज़रिए बचाया हुआ है, तो वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये भी मैं नहीं कहूँगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, और बिल्कुल ही हम नहीं तो अभी तक हो चुका होता ना जो कुछ होना था। 75 साल तो हो गए हैं और बड़ी कोशिशें हुई। डॉक्टर साहब, वीक लिंक्स की बात की और फिर इश्यूज़ की बात की। एक तो आपका ट्रस्ट इशू ये है, एक तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, एक उसको हम ज़रा इस वक्त छोड़ देते हैं। एक जो आपकी बेसिक, अब यू कैन नॉट कि आप हर एक को नहीं एक्सपर्ट बना सकते, हर एक IT एक्सपर्ट नहीं बन सकता, हर एक को कोडिंग नहीं आ सकती, लेकिन एक हमें जनरेशन ज़रूर ऐसी चाहिए अब जो इन चीज़ों का मुकाबला कर सके। उसके लिए क्या करना है? पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये हमारे इनर फोर्सेस क्या हैं जो इस पे अटैक हो सकते हैं, हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हैं। इसको समझने के लिए स्टडीज़ चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। वो ग्रुप, इंटर ग्रुप बनेगा सारा। एक ग्रुप वो होगा जो उसको अंडरस्टैंडिंग करेगा, दूसरा ग्रुप बनाएगा टेक्नोलॉजिकली उसको कैसे हम अटैक कर सकते हैं। लेकिन समझने की बहुत बड़ी बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी इसमें है कि एनिमी कौन है हमारा। इंटरनल एनिमी भी हमारे पास हैं और एक्सटर्नल भी हैं, उनको समझना पड़ेगा। फेसलेस हैं, स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से आ रहे हैं। तो उसके मेरा भी आर्ग्यूमेंट फिर यही आता है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फैकल्टी को एंगेज रखना पड़ेगा और फुल्ली इस पर अवेयरनेस क्रिएट की जाए ताकि वो अलर्ट रहें और इन चीज़ों में विक्टिम ना बने। ये यूनिवर्सिटीज़ करेंगी, इसका इनिशिएटिव HEC लेगा। ये है ना, यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, अपना होना चाहिए, हर वाइस चांसलर का ये अपना इनिशिएटिव अपना होना चाहिए।
ٹھیک ٹھیک. اچھا سرفراز صاحب, دو چیزیں, ہمیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکسپرٹس بھی چاہیے, ہمیں ڈیٹا کوڈنگ کے لیے ایک جنریشن چاہیے. آپ کی کیونکہ یونیورسٹی وہ ہے سر, تو پھر سب سے بڑی ذمہ داری تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈسکشن انسٹیٹیوشنس پہ آ گئی اور آپ کے اوپر آ گئی. بالکل جی, آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. ہمارے اوپر بہت میجر رسپانسبلٹی ہے, اسپیشلی ایون ہماری یونیورسٹی کے اوپر, کیونکہ نام ہی آئی ٹی یونیورسٹی آف پنجاب ہے, تو اور میں اس کو دیکھتا بھی ایسے ہی ہوں, اور میرا ویژن بھی یہی ہے کہ یہ ایک فلیگ شپ یونیورسٹی ہے, صرف پروونس کی نہیں بلکہ پاکستان کی ہے, اور اس کے اندر جتنا بہت ہی اچھا پوٹینشیل ہے ڈلیور کرنے کا. تو اس کے اندر آف کورس ہم اپنی رسپانسبلٹی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور اس کے اندر ہم جتنا بھی اپنی ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں کنٹریبیوٹ, وہ ہم کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر رہے ہیں, بیسٹ فیکلٹی ہائر کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے جس طرح آپ نے کہا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی, آپ نے ڈیٹا سائنس کی بات کی, تو اس کے اندر یونیورسٹیز ایٹ لیسٹ آئی ٹی یو جو ہے نا, ہمارے پاس ورلڈ کلاس فیکلٹی ہے جو کہ دنیا کے ٹاپ 3 جگہوں کے اوپر پبلش کرتی ہیں, اور پھر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جب گریجویٹ کرتے ہیں تو بہت اچھی جگہوں پر کام کرتے ہیں, اور وہ اگر فردر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں تو ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں, جس طرح آکسفورڈ کے اندر, ہارورڈ کے اندر. تو اس کے اندر انسٹیٹیوٹس کو اپنا رول انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, لیکن صرف یہ نہیں کہ جو جس یونیورسٹی کے نام میں آئی ٹی ہے وہی کرے. آئی تھنک اوور آل اگر آپ کے نام کے اندر یونیورسٹی ہے نا, تو آپ کو آئی ٹی کے اندر بھی فوکس رکھنا چاہیے. لیکن یہ جو کریوسٹی ہے یا یہ جو ایپیٹائٹ ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں, ڈو یو سی دیٹ کہ یہ اسٹوڈنٹس میں ہے, وہ اب جاننا چاہتے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, وی ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ فرام ویئر اٹس کمنگ اینڈ اٹس ہیپننگ. آئی تھنک جو ایپیٹائٹ والی بات ہے نا, وہ ایک اور ڈائریکشن سے بھی آ رہی ہے. وہ یہ کہ اب اسٹوڈنٹس کے اندر ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ اگر آپ آئی ٹی کے اندر ڈگری کرتے ہیں, کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کرتے ہیں, تو آپ کے پاس جاب پراسپیکٹس بہت زبردست ہیں. تو وہ انڈائریکٹلی آپ کی پرابلم سالو کر دیتا ہے, کیونکہ اگر اور اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں اس کمپیوٹر سائنس میں, اس کے بعد فری لانسنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے پاس اپرچونیٹیز جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو امیزنگ ہے کہ آپ کو ڈالرز کے اندر سیلری ملتی ہے باہر کے ملکوں سے. ٹرو. اور جو کہ کسی اور اس وقت انڈسٹری کے اندر ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہو اپنے گھر. اور یہ خاص طور پہ جو ایک ہماری پوری پاپولیشن کی کلاس ہے خواتین کی, خاص طور پہ ان کے لیے تو ایک امیزنگ اپرچونیٹی ہے کہ جن کے لیے اگر سوشل بیریئرز ہیں باہر جا کر کام کرنے میں, تو اپنے گھر بیٹھ کر کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کے تھرو, فری لانسنگ کے تھرو بہت اچھے پیسے کما سکتی ہیں. اور پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کے بارے میں نا عام طور پہ لوگ جب بات کرتے تو ہوتا ہے اس طرح اب فیوچر کے اندر پتہ نہیں ساری نوکریاں چلی جائیں گی, سارے روبوٹس آ جائیں گے, بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دنیا کے اوپر قبضہ ہی کر لے گی. تو اس طرح کی ابھی کوئی بات نہیں ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ابھی جو اسٹیج کے اوپر ہے, اس کا ایک تو نام بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, وہ اصلی انٹیلیجنس نہیں ہے. راز صاحب ایک لاسٹ سوال آپ سے, یہ ساری چیزیں آج میرے خیال میں شاید اس پروگرام کے اینڈ پہ آپ کو تھوڑا سا اس چیز کا ہو, انیشیٹو آپ لیں گے پنجاب کا, اور اس کے بعد یونیورسٹیز کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی. کتنے ہوپ فل ہیں, یا جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا سمجھیں کہ جو منسٹر ہائر ایجوکیشن ہے, جس کو سمجھ ہے, جو اتنا پڑھا لکھا ہے, جس کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اس میں وہ کیسے انیشیٹو لیں گے؟ دیکھیں, ایک تو ابھی پروگرام کے دوران ہی بڑا اچھا پروگرام آپ نے کیا, اور فرینکلی ہم اس پہ کام کوئی نہیں کر رہے تھے, کوئی کنسرٹیڈ ایفرٹ تو بالکل ہی نہیں تھی کہ سوچ سمجھ کے کسی پروگرام. تو ابھی جیسے سرفراز صاحب نے ایک آئیڈیا دیا نا کہ کورس تو لازمی ڈیولپ ہونا چاہیے ہر ایک, جس طرح ایک ہمارے ہر جیسے ایک وہ ٹیکنیکل رائٹنگ کا کورس ہوتا ہے جو سب پڑھتے ہیں, اسی طرح ایک یہ 5th جنریشن وارفیئر پہ 2-3 کریڈٹ آورس کا کورس جو ہے وہ ڈیولپ ہمیں کرنا چاہیے. اور میں میرا خیال ہے اس پہ فوراً ہی کام شروع کر دوں گا, اور HEC سے رابطہ کیا جائے گا. ظاہر HEC کورسز بناتی ہے جو فیڈرل HEC ہے, اور یا کسی یونیورسٹی ڈیولپ کر کے ان سے پروو کراتی ہے. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ اس پروگرام کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ان کو ہم سوچ رہے تھے, سوچا نہیں تھا, پتہ تھا, میرا خیال بڑا اچھا آپ نے پروگرام کیا, اور اسے کچھ نہ کچھ پازیٹیو آؤٹ کمز ہم لے کے جائیں گے. اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم بچوں کو اس حد تک گروم کر دے کہ ان کو ڈفرینشیٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے رائٹ اور رانگ, تو وی ول ون دا وار. میرا ایک ہی پرپوزل ہے منسٹر صاحب کا, بڑا اچھا آئیڈیا کہ ڈیولپ کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ یہ کورسز کے علاوہ ایک ڈسکشن ڈبیٹ کیمپسز میں ہونی چاہیے اس پہ اوپنلی. کورس ڈیولپ کرنے میں, بنانے میں, امپلیمنٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن اگر ڈبیٹ اور ڈسکشن اسٹوڈنٹ باڈیز کرنے لگے, کیمپسز پہ ہو جائیں سائملٹینیسلی ہر جگہ, تو یہ بہت کچھ اس پہ امپیکٹ پیدا کر سکتا ہے. سرفراز صاحب, واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ ایک ڈبیٹ شروع ہو جائے.
पता चलना लग जाए, लोगों में अवेयरनेस शुरू हो बिल्कुल, हाँ जाए. जी, It's तो- debate is more of an awareness. आई थिंक और वैसे भी यूनिवर्सिटी तो लाइक यूनिवर्सिटी तो जगह है जहाँ पे डिबेट डेफिनेटली होनी चाहिए. अगर आप वहाँ पे अपना एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ करें और एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात एक्सचेंज करें, समझें दूसरे की पोजीशन, जो असली बात है, जो असली तालीम की बात है कि आप एक दूसरे की सुनना सीखें, सिर्फ ये नहीं कि मैंने अपना ही फोर्स करना है. तो ये यूनिवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और डिबेट चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, और स्पेशली लाइक अगर इससे 5th जनरेशन वॉरफेयर की वजह से बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर जनरली भी लाइक एक दूसरे के साथ बेहतर सलूक करने के बारे में बात होती है तो वो भी बहुत अच्छी बात है. तो डिबेट्स को तो हमें डेफिनेटली इनकरेज करना चाहिए. प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज खुर्शीद साहब, थैंक यू वेरी मच. प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया. राजा यासिर मायो, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस. एक मजबूत और मुत्तहिद पान ही हमारी बका की ज़मानत है, और ये तभी होगा जब हम लोग सारे इकट्ठे इस इशू को लेकर, ऐसे इश्यूज़ को लेकर खड़े होंगे और इनको एड्रेस करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग कि हमारा ताल्लुक़ किस पॉलिटिकल पार्टी से है या हमारा ताल्लुक़ किस शहर, किस सूबे से है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे. मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.